मेरी माँ एक सिंगल मदर है। मैंने बचपन से लेकर आज जब कि मेरी उम्र 20 साल है, सिर्फ उन्हें ही देखा और जाना है। वो एक मजबूत, खूबसूरत, बाशऊर, जदीद सोच रखने वाली और बहादुर औरत के तौर पर मेरे दिल में बसी हुई हैं। मेरे लिए अम्मी की बातें हमेशा आखिरी सच्चाई की तरह होती थीं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। असल में कोई कमी थी ही नहीं। हम एक आरामदेह फ्लैट में रहते हैं जिसमें 3 कमरे थे। अम्मी की अच्छी खासी तनख्वाह थी क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं। मेरे वालिद की तरफ से भी हमें एक मुकर्रर रकम मिलती थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को उस वक्त छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 3 साल का था। मुझे बस एक धुंधली सी तस्वीर याद है। एक दुबला पतला सा लंबा आदमी। सुबह के वक्त अम्मी कहती हैं, अली नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, फिर वहाँ से आकर खाना खा लेना और घर पर ही रहना। मैं देर से आऊँगी। मैंने पूछा, अम्मी कब तक आएंगी? वो कहती, रात 9 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन तुम कहीं बाहर घूमने ना निकल जाना। वो करीब आकर बोली, देखो अली, तुम्हें ग्रेजुएशन मुकम्मल करके नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी नौकरी कहाँ रखी हुई है? वो सख्त लहजे में बोली, बेटा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, खुद मुख्तार बनना होगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लंबी इंतज़ार करती रहूँ। मैंने कहा, अम्मी अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। वो बोली, 2 महीने बाद तुम 21 की हो जाओगी। मुझे तुम्हारी नौकरी और शादी की फ़िक्र रहती है। पिछले 16 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक छोटे से बच्चे को लेकर मैंने दुनिया के साथ कैसा मुकाबला किया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे वाले से तो तलाक के बाद कोई उम्मीद रखना बेकार है। उनकी आवाज़ पर आई तो मैं संजीदा हो गया और बोला, अम्मी मैं आपकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका सहारा बनूँगा। वो आहिस्ता से बोली, मेरी मदद नहीं, अपनी मदद करो बेटा। फिर उन्होंने बैग उठाया और बाहर निकल गई। मेरी अम्मी मिसेस सबीन फ़ारूक आज भी जवान और जदीद ख़यालात की मालिक हैं। खूबसूरत मग़रबी लिबास, हल्का सा मेकअप और जदीद हेयर स्टाइल में वो नहायत दिलकश लगती हैं। अगर उन्होंने किसी को ज़िंदगी का साथी चुन रखा है तो मैं भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। औरत का भी अपना ज़ाती ज़िंदगी का हक होता है जिसे वो सबके साथ नहीं बांटती। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठा और अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। रात को जब अम्मी घर वापस आई तो नीचे से उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा, अम्मी कामरान अंकल के साथ खड़ी थी। मैंने उन्हें बहुत दिनों बाद इतना खुश और बेफिक्र देखा। कामरान अंकल ने उन्हें अपनी कार से घर छोड़ा और वापस चले गए। वो अम्मी के अच्छे दोस्त थे। अम्मी अंदर आई और पूछा, अली कैसा गुजरा दिन? उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया। मैंने जवाब दिया, अच्छा रहा, आप बताइए। उन्होंने कहा, ठीक ठाक था। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ, देखिए मैंने चने चावल बनाए हैं और साथ में रायता भी। अम्मी मुस्कुरा कर बोली, वाह मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खा कर आई हूँ। मैंने अफसोस से कहा, ओ आपने बताया ही नहीं। वो बोली, बेटा फिक्र ना करो, कल ये खा लूँगी। मैं सोचता था कि आखिर अम्मी क्यों अकेली रहीं। उन्हें भी खुश रहने, संवरने और ज़िंदगी की खुशियों का पूरा हक है। आखिर एक औरत को क्यों अपने बच्चों और ख़ानदान की खातिर अपनी ज़ाती खुशियों से समझौता करना पड़ता है? क्यों हमेशा औरत से ही कुर्बानी की उम्मीद रखी जाती है? मैं अक्सर अम्मी के बारे में सोचता कि उन्हें किस तरह एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है, हालांकि वो किसी तौर पर मजलूम या दुखी नहीं थी। हम माली तौर पर खुशहाल थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। अम्मी ने समाजी इदारों से भी खुद को जोड़ रखा था। वो ज़ात ख्याल थी, लेकिन इस सब के बावजूद अकेली थी। एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, अम्मी आप अकेली ही सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप एक से दो हो जाएं? वो चौंक कर बोली, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, इसमें कैसी शर्म? अगर मर्द तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? अम्मी कुछ लम्हे मुझे अजीब नज़रों से देखती रहीं, फिर बोली, तुम कामरान के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैंने कहा, अम्मी मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपके अकेलेपन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोली, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अपनी सोच रखते हो, लेकिन दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नसीब नहीं होता। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मैंने कहा, लेकिन क्यों? अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? अम्मी ने संजीदगी से कहा, अली तुम्हें जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, मेरी फ़िक्र छोड़ो। मैंने ज़िद की, लेकिन क्यों, बताएं ना अम्मी। वो चंद लम्हे मुझे अजीब निगाहों से देखती रहीं। अम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर बोली, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा और हर माह मिलने वाली मुकर्रर रकम भी बंद हो जाएगी। वो चैलेंज वाले अंदाज में मेरे चेहरे के तसव्वुरात को भांप रही थी, मगर मेरे खामोश रहने पर अपने काम में लग गई। मैंने भी वक्त ज़ाय नहीं किया। दिन रात मेहनत की, दोस्तों और फजूल मुश्किलें छोड़ दी
اور پوری لگن کے ساتھ اپنے مقصد پر توجہ دی۔ چند ہی سالوں میں میں نے گریجویشن مکمل کیا، کوچنگ لی اور بینکنگ کے کئی امتحان دیے۔ آخر کار میرا انتخاب اس سرکاری بینک میں ایک آفیسر کے طور پر ہوا۔ میری پہلی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی۔ امی بہت اداس تھیں، وہ میرا سامان پیک کرتے ہوئے بار بار طرح طرح کی ہدایات دے رہی تھیں۔ میں آدھی باتیں سنتا، آدھی نہیں۔ دل میں جوش اور خوشی تھی کہ آخر کار اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہوں۔ اسی رات کی ٹرین تھی۔ امی بھی ساتھ آنا چاہتی تھی مگر گھر اور اسکول کی ذمہ داریوں کے باعث وہ رک گئی۔ میں نے سوچا پہلے ایک ہفتہ ہوٹل میں رہوں گا، پھر بینک کے ساتھیوں کی مدد سے کرائے کا مکان یا کسی کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ضروری سامان خرید کر جب کمرے میں آیا تو نیچے سے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ کامران انکل سے کہہ رہی تھی، جس بات سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ علی اسی شہر میں جا رہا ہے جہاں اس کے والد رہتے تھے۔ کامران انکل نے کہا، ارے سبین، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں۔ نہ محلے کی خبر ہے نہ کالونی کی۔ تم بے وجہ فکر کر رہی ہو، اور ویسے بھی اگر کبھی سامنے آ بھی گیا تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے؟ علی کو اگر دلچسپی ہوتی تو تم سے پوچھتا ضرور، کیا خبر خون جوش میں آ رہا ہو۔ میں نے اسے زیادہ نہیں سنا اور کھنکار کر کمرے میں انٹر ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً بات بدل دی اور وہ موضوع ختم ہو گیا، لیکن میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ پتہ چلا کہ ابو لاہور میں رہتے ہیں۔ برسوں پرانی ایک دھندلی سی تصویر میرے ذہن میں ابھری۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ رات کو جب امی میرے سفر کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو میں نے چپکے سے ان کی الماری کھولی۔ لاکر میں وہ کاغذات دیکھنے لگا جہاں امی اپنے ضروری کاغذات رکھتی تھیں۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد مجھے ابو کی تصویر، فون نمبر اور پتہ مل گیا۔ میں نے فوراً اسے جیب میں ڈال لیا۔ اچانک میری نظر ایک اور کاغذ پر پڑی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ امی اور کامران انکل کی کورٹ میرج کا سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ نکاح نامے کی نقل تھی۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا کہ اتنے میں امی اندر آ گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چابی لے کر کہا، علی، الماری کیوں کھولی تھی تم نے؟ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، امی، میری نئی سفید شرٹ نہیں مل رہی تھی، میں نے اٹیچی کے اوپر ہی رکھی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا دیکھتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی، پھر الماری بند کر دی۔ اسٹیشن پر امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پہلی بار ان سے الگ کہیں جا رہا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا، ٹرین چل پڑی۔ روتی ہوئی امی کو کامران انکل نے سہارا دیا اور انہیں ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی۔ میں نے سکون سے سیٹ پر ٹیک لگائی، لیکن دل کے اندر ایک درار سی محسوس ہوئی۔ اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے لاہور پہنچ کر ایک ہوٹل میں رہائش رکھی اور روزانہ بینک جانے لگا۔ لوگ اچھے تھے۔ ایک ہفتے میں ہی کرائے پر فلیٹ ملنے کی امید بن گئی۔ رات کو روزانہ امی مجھ سے گھنٹوں بات کرتی تھیں، میرے دن بھر کا حال پوچھتیں۔ میں ان سے بات کرتے کرتے سو جاتا۔ آج پہلا اتوار تھا۔ مجھے دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی، مگر آج آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ چائے پیتے پیتے میں نے وہ کاغذات نکالے جو امی کی الماری سے چرائے تھے۔ پتہ دیکھا اور ابو کی تصویر کو گھورنے لگا۔ ایک دبلا پتلا بے اثر سا شخص جو کسی بھی لحاظ سے میری حسین اور مضبوط ماں کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ انہیں گھر سے نکال دیا تھا، طلاق دے دی تھی۔ میری ماں ایک معصوم بچے کے ساتھ انصاف کی آس میں برسوں لڑتی رہی، اور آخر کار عدالت سے انہیں گزر بسر کے لیے خرچ اور ایک فلیٹ ملا۔ امی کو سہارا مل گیا، پھر انہوں نے ملازمت کر لی اور زندگی آہستہ آہستہ سنبھل گئی۔ میں بڑبڑایا، ان سے ملنا ہوگا، برسوں پرانا حساب چکانا ہے۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا اور ٹیکسی لے کر صبح پتے پر پہنچ گیا۔ قطار میں بنے پرانے طرز کے مکان تھے۔ سامنے ایک پرانا شاندار بنگلہ تھا، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا۔ برسوں سے رنگ و روغن نہ ہونے کے باعث اس کی حالت خستہ تھی۔ ارد گرد ایک گھنے باغیچے میں بے ترتیب اگے ہوئے پودے اور چند درخت کھڑے تھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ بیل بجائی۔ آج اتوار تھا، یقیناً سب گھر پر ہوں گے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے۔ شاید امی سے علیحدگی کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ کئی منٹ بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ابو ہی تھے، لمبے دبلا پتلا سا وجود، کچھ بیزار سے لگ رہے تھے۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، پاجامہ کرتا پہنے وہ کسی طور پر بھی میری حسین اور خوش لباس ماں کے برابر نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں علی ہوں، مسز سبین فاروق کا بیٹا۔ وہ لرزتی آواز میں بولے، ارے علی۔ پھر آنکھوں میں نمی لیے میرے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا، اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بے رونق اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک نحیف سا چہرہ باہر آیا۔ وہ دادی تھیں، ساتھ ویل چیئر پر دادا بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ادب سے سر جھکا کر بزرگوں کو سلام کیا۔ سب مجھے دیکھ کر خوش تو تھے، مگر چہروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔
میں نے پوچھا اور کون کون ہے گھر میں؟ دادی نے جواب دیا، بیٹا ہم تین ہی ہیں، تمہاری ماں کو چھوڑنے کے بعد تمہارے ابو نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا اور میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ لیکن آپ نے امی کو تنہا چھوڑ دیا؟ ابو نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر بولے، ماں آپ علی کے ساتھ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ابو کچن کی طرف چلے گئے۔ دادی اور دادا کی آنکھوں میں برسوں کی بے بسی جھلک رہی تھی، وہ نگاہیں جیسے میری روح کو چھو رہی تھی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ اچانک دادی نے پوچھا، تمہیں سبین نے یہاں آنے سے نہیں روکا؟ میں نے کہا، امی کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں۔ پھر میری دادی نے نرمی سے پوچھا، وہ کیسی ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ برسوں بعد تمہیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ تمہارے دادا کو فالج ہو گیا ہے، وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتے۔ ہم سب نے تم سے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا، دادی مجھے بینک میں نوکری مل گئی ہے، یہیں آپ کے شہر میں۔ امی نے بہت کٹھن وقت گزارا ہے، اکیلے مجھے پالا پوسا، لیکن آپ لوگوں نے بھی تو کوئی خبر نہیں لی۔ خیر امی اب ٹھیک ہیں۔ دادی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا بہو نے کورٹ سے یہ حکم نامہ لیا تھا کہ اگر تمہارے والد نے تم سے ملنے کی کوشش بھی کی تو وہ ان پر کیس کر دے گی۔ میں تڑپ کر بولا، کیوں؟ تمہاری ماں نے کورٹ سے اجازت لے رکھی تھی، اس نے تمہارے والد کو ایک خطرناک ذہنی مریض اور پرتشدد انسان قرار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت ستایا ہے۔ ڈاکٹر کامران کے ذریعے ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس میں تمہارے والد کی ذہنی اور جسمانی حالت کا ذکر تھا۔ دادی لگاتار بول رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے کہا، دادی آپ یہ سب من گھڑت کہانیاں بنا کر میری ماں کی بدنامی کیوں کر رہی ہیں؟ دادی بولی، میں کیوں جھوٹ بولوں بیٹا، سب سچ ہے۔ تمہاری ماں نے صرف فلیٹ اور پیسوں کے لیے میرے سیدھے سادے بیٹے سے شادی کی تھی۔ اس کا ڈاکٹر کامران سے شادی سے پہلے ہی تعلق تھا۔ حسن و صورت میں بھی وہ میرے سادہ مزاج بیٹے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اسے وہ پسند نہیں آیا تو جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اس نے تمہارے والد سے علیحدگی لے لی، پھر عدالت سے تمہارے خرچ کے لیے بھاری رقم اور فلیٹ کا مطالبہ کیا، جو عدالت نے قبول کر لیا۔ تمہارے والد نے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ خاموش رہے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ دادی بولتی رہیں، جہیز کی ظلم اور گھریلو تشدد کا ایسا خوف تمہاری ماں نے میرے ڈرپوک بیٹے کو دکھایا کہ وہ ویسا ہی کرتا گیا جیسا وہ چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ دادی کی آواز بھاری ہوتی گئی، آج یہ تمہارے والد ہی ہیں جو ہمارا اور تمہارا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، خود کھانا بناتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، دوا لاتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہماری خدمت کے بوجھ کی وجہ سے نہ کہیں جاتے ہیں، نہ کسی کو گھر بلاتے ہیں، بس جیسے قید کی سزا کاٹ رہے ہو۔ وہ تمہارے باپ ہیں جو نہ کیے گئے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دادی آہستہ آہستہ کہنے لگی، تاکہ تمہارے والد نہ سن لیں۔ میں سکتے میں بیٹھا تھا، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ انہیں تسلی دیتا۔ دادی نے کہا، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا کیونکہ تمہارے والد کبھی اپنے منہ سے یہ باتیں نہیں کہیں گے۔ اتنے میں ابو ایک ٹرے میں کھانے پینے کا بہت سا سامان لے کر مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ دادی کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر انہوں نے انہیں ڈانٹا، پھر خود اپنے ہاتھ سے انہیں چائے، بسکٹ اور ناشتہ کھلایا۔ مجھے بھی بڑے پیار سے مٹھائیاں، چپس اور جانے کیا کیا کھلاتے رہے۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرے سب کچھ کھاتا رہا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تب بھی وہ مجھے زبردستی کھلاتے رہے۔ کچھ دیر بعد میں جانے کے لیے اٹھا۔ میں نے سب کو سلام کیا اور سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے دعائیں دی۔ میں نے کہا، ابو میں یہیں آ کر رہوں گا آپ سب کے ساتھ، آج شام ہی ہوٹل سے سارا سامان لے آتا ہوں۔ ابو نے کہا، بیٹا تمہاری ماں اس کی مخالفت کرے گی، ناراض ہوگی، ہم پھر مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ میں بولا، کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اچانک نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر میں ابو سے لپٹ گیا۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھرے دل کے ساتھ میں وہاں سے لوٹا، سامان پیک کرتے ہوئے کئی فیصلے کر چکا تھا۔ اگلے دن ایک گاڑی بک کر کے سامان سے میں ابو کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اچانک امی کا فون آ گیا۔ علی، آج تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا، جی امی مصروف تھا، صبح ابو سے ملنے گیا تھا۔ امی چیخ پڑی، تمہیں ان کے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں جانے کی ہمت کیسے کر لی؟ وہ سخت لہجے میں تھی۔ میں بولا، یہ سب بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اتنے برسوں سے کتنی باتیں مجھ سے چھپائیں۔ آپ نے ابو پر ظلم و زیادتی اور تشدد کے الزامات لگائے، کہا کہ ابو نے آپ کو طلاق دی، حالانکہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ امی نے کہا، یہ سب کہانیاں کس نے تمہیں سنائی؟ میں نے کہا، امی یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا، اصل سچ یہ ہے کہ آپ اور ڈاکٹر کامران انکل کی شادی سے پہلے ہی گہری دوستی تھی۔ ابو جیسے سیدھے سادے انسان کے ساتھ آپ کا گزارا ممکن نہیں لگا۔
تو آپ نے ان پر جھوٹے الزام لگا کر علیحدگی لی، فلیٹ اور خرچ کے لیے کورٹ میں دعویٰ کیا۔ سب کچھ آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ امی نے کہا، علی تمہیں جھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں۔ میں بولا، امی میں جھوٹ اور سچ کا فرق کر سکتا ہوں۔ ابو نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی آپ کے خلاف نہیں کہا، لیکن پھر بھی سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ آپ نے انکل کے ساتھ چپکے سے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ اگر یہ رشتہ ظاہر کرتی تو آپ کو طلاق کے معاہدے کی رقم نہ ملتی۔ فون پر کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ امی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، چھوڑیں امی، آپ انکل کے ساتھ خوش رہیں۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بیٹے کا فرض ہمیشہ ادا کروں گا، لیکن ابھی مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ انہیں اور میرے بوڑھے بیمار دادا دادی کو میری ضرورت ہے۔ امی نے رنجیدہ آواز میں کہا، علی تم مجھے اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا، امی آپ کہاں اکیلی ہیں؟ انکل آپ کے ساتھ ہیں، میں بھی آتا جاتا رہوں گا۔ آپ ہمیشہ میری ماں رہیں گی۔ امی نے آہستگی سے کہا، علی یاد رکھنا تمہاری کسٹڈی کورٹ نے مجھے دی تھی، اور اس میں تمہارے والد سے تمہاری ایک خاص دوری مقرر کی گئی تھی۔ اگر تم ادھر گئے تو مجھے دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ میں نے کہا، امی اب میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں رہ سکتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو عدالت میں جا کر آپ کے فریب کا پردہ فاش بھی کر سکتا ہوں۔ اس پر کچھ دیر فون پر خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے امی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، علی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹا، مجھے معاف کر دو، واپس آ جاؤ۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، آؤں گا امی، لیکن یاد رکھیے ابو کے ساتھ میرا بھی کچھ فرض ہے، اور ابو اب آپ کو خرچ نہیں بھیج پائیں گے۔ انہوں نے برسوں بہت معاشی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اور ڈاکٹر کامران انکل کو نئی زندگی کی خوشیوں کی دعا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کیب آ گئی۔ میں نے سارا سامان رکھا اور ابو کو فون کر کے اطلاع دی، ابو میں آ رہا ہوں، رات کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے۔ ابو نے خوشی سے کہا، آ جاؤ بیٹا، ہم سب تمہارا انتظار کریں گے۔ میں نے فون کاٹا تو میرے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے دل میں برسوں سے چھائے دھوکے اندھیروں کے بادل چھوٹنے لگے تھے۔ میں پوری طرح تیار تھا کہ ابو کے سائے میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کروں۔ تو دوستو آج کی کہانی بس یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔